बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। और शामी साहब, मुझे लग रहा है कि शायद कैलकुलेशंस कर रहे हैं आप कि सर अब जो यूनिट है बिजली का वो कितने का हो जाएगा, और आवाम जो कि पहले ही बिलबिला रहे थे बिलों को लेके, अब वो मज़ीद बिलबिलाएँ, किसके पास जाएँ, क्या करें? शामी साहब, IMF के बारे में कहा जाता है, हुकूमत कहती है जी ये तो बजट IMF से मिलकर बनाया है। IMF के बारे में ख़बर आती है कि IMF अब भी खुश नहीं है, तो करें क्या फिर? सब्र करें, दुआ करें, अच्छा, इल्तिजा करें। किससे इल्तिजा करें? अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। यानी गुनाहों की सज़ा मिल रही है हमें? हमें गुनाहों की सज़ा मिल रही। देखें, जो कुछ हमने किया है बिजली के साथ, पानी से बिजली पैदा नहीं की, हाइडल, उसके बाद तेल से बिजली पैदा की, डीजल से, महंगे वो भी, ठीक है ना। और जब आपने इंपोर्टेड जो ईंधन है उससे बिजली पैदा करेंगे, अपने जो कोयले के ज़खायर थे उनको बर वक्त आप मसरफ में नहीं ला सके, और जब इंपोर्टेड ईंधन जो है उससे बिजली पैदा करेंगे, फिर डॉलर जो है वो महंगा हो जाएगा, रुपए की कदर घट जाएगी आपकी अपनी कोताहियों की, गलतियों की और हमाकतों की वजह से। और उसके बाद वो जो फिर लाइन लॉसेस होंगे, बेईमानी होगी, चोरी होगी, लोग पैसे नहीं देंगे, आप गुराही नहीं कर सकेंगे, और फिर चोरी भी होगी, लाइन लॉसेस भी होंगे, और फिर उसके बाद आप जो आपने कारखाने लगाए हैं उनकी आप कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। आप बिजली खर्च करें ना करें, उनसे लें या ना लें, पैसे देने पड़ेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो सब ये मिल मिला के जो कुछ हुआ है, बस जुल्म तो आगे ये हुआ है कि बास कारखाने जो हैं उनका तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और रिन्यू कर दिया, उनको रिन्यू कर दिया गया है। उसके बाद दुनिया की कौन सी ताकत है जो बिजली को सस्ता करेगी? कौन सा हंगामा है, कौन सा मजाहरा है, कौन सा धरना है जिससे बिजली सस्ती हो जाएगी? तो अब मैं तो बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि भाई ये गर्मी का मौसम है, लोग तिलमिला रहे हैं। अव्वलन तो बिजली आती नहीं है, 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, कहीं तो इससे भी ज्यादा है, कहीं उससे ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही। अव्वल तो बिजली आ नहीं रही, आ रही है, बहुत महंगी है, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो गई। अच्छा, एक रिक्शा ड्राइवर फैसलाबाद में और कपड़े उतार रहा है, उतार के नंगा होकर एहतजाज कर रहा है। मैंने उस्मान शामी साहब से कहा जरा इसको वेरीफाई करें। उन्होंने कहा भाई ये तो फेक तस्वीर है, अच्छा, बहुत पुरानी है। अब ये भी मामला है, तो मसाइल भी तो पुराने ही है ना, आग लगाने वाले भी बैठे हैं। हर कीमत पर वज़ीर आज़म इस बात पे गौर करें, वज़ीर आला इस बात पे गौर करें, हर कीमत पर जो 300 यूनिट तक के लोग हैं ना खर्च करने वाले, उनको रिलीफ दें, और फिर सोलर जो है पैनल लोगों को देना शुरू करें, और उनको कोई एहसास दिलाएं कि उनका मसला हल होने वाला है। थोड़ा सब्र करने की बात है। हर महीने बिल आएगा, हर महीने खून खोलेगा, हर महीने लोग जो हैं बद्दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे। आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं जो कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ सुनने में आ रहा है। तो बहरहाल अब कैलकुलेशन क्या करें, बात किसी से क्या करें? IMF का क्या कसूर है? सर, कहा तो ये जा रहा था, कल यही खबर आई थी ना कि जी ये आखिरी शर्त थी IMF की, भाई मेरे IMF के कहने पर जो है ना ये पैसे बढ़ाए गए। क्या है, IMF ने आपका डॉलर जो है महंगा किया, IMF ने रुपए की वैल्यू घटाई है। IMF ने हमसे कहा है कि इंपोर्ट ज्यादा कर दो, एक्सपोर्ट ना करो, कारखाने ना चलाओ, अपनी मईशत का बेड़ा गर्क कर दो, अपने खर्चे बढ़ा लो, अपनी आमदन ना बढ़ाओ। सारी आमदन, बार बार मैं चीख रहा हूं, कुल जितने महसूलात हैं वो सारे कर्ज और सूद की अदायगी में चले जाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। 9,000 अरब से जो है 9,000 अरब रुपया
اس کے بعد قرضہ ہے اور ہم ہیں، اور پھر صوبے جو ہیں وہ 55%، 56% وہ لے جاتے ہیں، اور مرکز جو ہے یتیم خانہ بنتا جا رہا ہے NFC کمیشن کے تحت۔ اس لیے یہ سارا معاملہ ہمیں کوئی بتانے والا کچھ نہیں۔ آج بھی اویس لغاری صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں اتنے 600 ارب روپیہ جو ہے اب بھی خسارہ ہے، 440 ارب روپے کا گھاٹا ہم برداشت کر رہے ہیں۔ چوری ہو رہی ہے سر بجلی، چوری، اور بھئی یہ ہمارا عوام کا کیا قصور ہے؟ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ انہی کے ادارے کا کام ہے، کہ وہی اب دیکھیں نا، ایک دن میں تو یہ خرابی نہیں ہوئی نا، برسوں میں خرابی ہوئی ہے، تو اب لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں آپ؟ مزید آپ نمک چھڑک رہے ہیں ان کے زخموں پہ۔ تو اس لیے کوئی تدبیر کریں، کوئی پیسے روکیں، ڈیولپمنٹ کے روکیں، MNS کے روکیں۔ یہ ہماری بی بی مریم جو ہیں بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، وہ دودھ پلانا مؤخر کر دیں، پہلے لوگوں کو یہ بجلی کے کرنٹ سے بچائیں، کچھ کریں، خرچے گھٹا کے لوگوں کو ریلیف دیں، اور لگانا شروع کریں، ان کے سولر پینل لگانا شروع کر دیں چھوٹے صارفین کے لیے، تاکہ ان کی جان میں جان آئے۔ اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، جتنے بھی آپ تجزیہ کر لیں، لوگوں سے گفتگو کر لیں، وزیروں کی ڈانٹ ڈپٹ کر لیں، اور جتنے بھی نعرے لگا لیں، اور جتنے بھی لوگوں کو جذبات کو ابھار لیں، یہ کام نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، یہ جو اس کا مطلب ہے کہ سر جو ہاتھ رکھنے سے کہیں درد جگر جاتا ہے، ہاتھ رکھنے سے نہیں درد جگر جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ایک ہی جملے کے اندر ایک ہی شعر میں سر۔ لیکن پھر ابھی ویسے میں یہ پڑھ رہا تھا، پاور ڈویژن جو ہے وہ چھوڑے اس کو، وہ خوشخبری کب کی سنا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جی 2025 تک جو ہے نا 3% سستی ہو جائے گی۔ اور یہاں سر ابھی تو ہم بجلی کی بات کر رہے ہیں، پیٹرول کی، یہ پیٹرول کا بھی مسئلہ جو ہے وہ شاید کل سر اٹھا لے۔ ظاہر ہے وہ بھی اٹھائے گا، اگر دستیاب ہی نہیں ہوگا تو مہنگا ہوگا، سستا ہوگا تو سستا ہوگا، اس پہ لیوی ہے، ٹیکسز ہیں، خسارہ آپ کا پورا نہیں ہو رہا، آمدن آپ کی زیادہ نہیں ہو رہی۔ اب 13% جی ڈی پی کا 13% وہ کرنے کا ارادہ ہے، ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی، دنیا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو فرانس میں میرے خیال ہے 40%، آپ کا کتنا کم ہے، آمدن موجود ہے، حکومت اپنا حصہ نہیں لے پا رہی۔ جو بڑے بڑے فیوڈل لارڈز ہیں ان کو پروٹیکشن ہے دستور کی، جنہوں نے دستور بنایا ہے انہوں نے ان کو صوبوں کے سپورٹ کر دیا ہے۔ اب کریں کیا؟ جائیں کہاں؟ آئین میں کون ترمیم کرے؟ کون اس کو بدلے؟ احتجاج سے کچھ ہوگا سر 12 جولائی کو جو کہہ رہی ہے جماعت اسلامی کہ جی ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، بس دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔ 6 جولائی کو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، ان کے کچھ لوگ گرفتار بھی کر لیے ہیں۔ کر لے احتجاج، حکومت بیٹھے، کوئی تجویز پیش کرے، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی لاہ عمل بنائیں۔ وہ ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح صاحب بڑے اعداد و شمار کے آدمی ہیں، وہ بتائیں بھئی یہاں سے خرچہ روک لیں، یہاں سے بجلی۔ انہوں نے بتا تو دیا لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں، کوئی ایسا نہیں بتا دیا۔ ایک جنرل بات ہو رہی ہے، عمومی بات ہو رہی ہے، ان کو آن بورڈ کون لے گا؟ اب یہ آپ ماتم نہ کریں، صفحہ ماتم نہ بچائیں، آگے چلیں۔ چلیں ٹھیک ہے سر، آگے چلتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہوئے سر ذرا بتائیں، آج وہ خان صاحب نے جو ہے وہ بلایا ہوا تھا ان تمام لوگوں کو کہا جیل، دونوں دھڑے جو ہیں جی، وہ مروت صاحب تو بیرون ملک ہیں جی سر، وہ تو ہاں، وہ تو نہیں باقی تو جو لوگ تھے وہ اب 2 دھڑے بن گئے نا۔ اب یہ بھی دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، اب خان صاحب بیچارے جیل میں ہیں اور دھڑے بن رہے ہیں۔ دھڑے کیا بغیر ہیں؟ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، گروپس کہتے ہیں کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی یتیم ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا۔ اب خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ اب کیوں نہیں ہو سکی؟ اب وہ آپس کے کوس رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کی وجہ سے رہائی نہیں ہو سکی۔ بتائیے لیڈرشپ بیچاری کیا کرے، کیسے رہا کرا لے؟ جیسے اس طرح رہا کرا لے جیسے وہ آزاد کشمیر میں وہ رہا ہوئے ہیں، قیدی جیل توڑ کے بھاگے جو ہو گئے۔ جی یہ بیچارے جا کے گوہر صاحب اور ان کے ہمنوا جو ہیں ایسا تو آپ کے عمر ایوب صاحب،
یہ سارے جیل توڑ دیں، خان صاحب کو بھگا کے لے جائیں. بھائی خدا خوفی کریں، یہ ایک معاملہ پیچیدہ ہے، خان صاحب کے ہاتھ میں خود ہے. سر اب کیسے ان کو چھڑوائیں گے؟ ویسے تو ریلیف مل رہی ہے ان کو پوری دنیا میں، اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہو رہا ہے. وہ تو دیکھیں اب ان کی تو آپ یہ جو لیڈرشپ ہے اسی کا کارنامہ تو ہے، یو این او تک گونج پہنچ گئی. تو بات اور اس کو اب عرفان صدیقی صاحب بھی مان رہے ہیں. اب خان صاحب نے کہا تھا کہ دونوں دھڑوں کو بلایا ہے، ان کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، کوئی تلقین دیں گے، کہیں گے بھائی آرام سے بیٹھو، چین سے بیٹھو اور انتظار کرو. لیکن ان کو جناب ملنے ہی نہیں دیا گیا. یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آج ہی کیوں تو ملنے نہیں دیا. تو کیا کرے، قیدی ہے نا بھائی، قیدی سنتے عمر ایوب آزاد صاحب تو نہیں ہے نا. اب ان کا تو پھر جو قید کرنے والے ہیں وہ اب کیا کہا سارے ہمارے استاد دامن نے، کیا سر؟ وہ کہتے پنچھیاں وچ پنجرے دے جے اڈن نہیں دندا تے پھڑکن تا دے، تے ماریا ہی تیر جیڑا سینے دے وچ جے کڈن نہیں دندا تے رڑکن تا دے. اب وہ خان صاحب تو قیدی ہیں، اب ان کی جناب انہوں نے تالا ہی نہیں کھولا. ان کو کیا دلچسپی ہے؟ شکوہ سنیں سر ذرا عمر ایوب صاحب. ان کے اختلافات ختم ہو جائیں، وہ ساتھ بیٹھ جائیں دونوں دڑے، اس کو کیا دلچسپی ہے قید کرنے والوں کو؟ سر وہ تو یہی گھٹ کے مر جاؤں، تڑپنے کی ہے اجازت نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی ہے. تو بس کیا سنیں، یہی تو سوال ہے، بیچاروں کی فریاد سن لیں. ہاں یہی تو سوال ہے کہ آخر کون ہے جو نہیں چاہتا کہ دھڑے ملیں آپس جو میں؟ جن کے پاس چابی ہے قید خانے کی. چلیں سر سن لیتے ہیں ذرا عمر صاحب کیا کہتے ہیں. عمر ایوب صاحب کو سنائیں. عمر ایوب صاحب، آپ فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے ہیں، گوہر ایوب صاحب کے بیٹے ہیں. تو پھر کیا کہا شاعر نے؟ ایوب جو تھے، ایوب علیہ السلام پیغمبر تھے نا جی، کس بات کے لیے مشہور ہیں؟ صبر کے لیے. تو یہ بھی صبر کریں. صابر. تو صبر ایوب کیا، گریہ ہے یعقوب کیا، تیرے عشق میں کیا کہنا ہے محبوب کیا. تو گریہ یعقوب بھی کرنا ہوگا، صبر ایوب بھی کرنا ہوگا. تو بہرحال اب ایک بات یاد رکھ لیں ہمیشہ، میں بڑا واقعہ مجھے یاد آتا ہے. کیا؟ کہ بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے کہ کوئی ایسا فکرہ لکھو، ایسی نصیحت مجھے کرو کہ اگر میں خوشی کے عالم میں دیکھوں تو مغموم ہو جاؤں، اچھا، اور غم کی حالت میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں. اچھا، کوئی ایسی نصیحت کرو. اچھا. وہ وزیر بڑے دانشمند ہوتے تھے اس دور کے بادشاہوں کے، آج کل کے وزیروں کی طرح تھوڑی ہوتے تھے. اس نے لکھا یہ وقت تو گزر جائے گا. اچھا، دس شیل پاس ٹو، یہ وقت تو گزر جائے گا، اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. بس یہ ایک جملہ. بس اگر خوشی کا عالم ہے تو نوٹ کر لیں، مستقل نہیں ہے، یہ وقت تو گزر جائے گا. جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. فلک نے جن کو عیش بخشے ہیں انہی کو غم بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ خوشی کے عالم میں پڑھیں یہ وقت تو گزر جائے گا، اور سوچ میں پڑ جائیں کہ خوشی کا اظہار جو ہے اس پہ قابو پانا ہے. اگر غم کی حالت میں پڑھیں، صدمے کی حالت میں پڑھیں اور یاد کریں یہ وقت تو گزر جائے گا. صدمہ بھی مستقل نہیں ہے، اچھے دن بھی آئیں گے. تو اے میرے پیارے عمر ایوب صاحب اور گوہر صاحب اور ہمارے شبلی فراز صاحب، شبلی فراز صاحب، شہریار آفریدی، شہریار آفریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب، یہ وقت تو گزر جائے گا. یہ بس آپ حوصلہ نہ ہاریں، حوصلہ تو ہارا بھی نہیں، اور تدبیر کریں، ناقن تدبیر سے کام لیں، غور کریں، اپنی حکمت عملی کو بہتر بنائیں، اپنے سیاسی رہنماؤں سے رابطے کریں، ان کا اعتماد حاصل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں. ہمارے وہ اچک زئی صاحب ہیں،
ان کو بھی کوئی حرکت میں آنے دیں, اس میں برکت پڑے گی, کچھ کریں, کچھ کریں. بجائے یہ کہ شامی صاحب کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پرانے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کو واپس لائیں, یہ جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ اتحاد کریں, یہ آپ کا ساتھ دے گی کیونکہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. وہ بھی پرانے ہیں, کو مجبوری میں چلے گئے. اب وہ فواد چودھری جو ہیں وہ پولیس کو دیکھ کے بھاگ گئے, اس دن بھاگ رہے تھے نا سر, لیکن اس پہ وہ جو ان کا چہرہ دیکھے نا کتنی بیچارگی تھی اس پہ, کیوں بھاگ رہے سر؟ آپ کو بیچارگی لگ رہی ہے, شیر افضل صاحب کہتے ہیں وہ تو ہتھنی کی طرح بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے تھے پولیس کو دیکھ؟ جو کچھ پولیس نے ان کے ساتھ کیا, جو قید میں ان کے ساتھ ہوا, اچھا اس کی تفصیل بھی تو معلوم کریں نا. گیلا وفائے جفانما جو حرم کو اہل حرم سے ہے, کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. جو ان پہ گزری ہے یہ بھی تو دیکھیں نا سر. اس پر تو انہی کے جو جیسے شیر افضل صاحب ہیں وہ تو شک کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں مشکوک ہیں. ہاں جی بھائی کردار مشکوک ہے ان کا. ملے ہوئے تھے قمر جاوید باجوہ سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس وقت تو عمران خان صاحب بھی ملے ہوئے تھے ان سے, اور وہ ان سے ملے ہوئے تھے, اور بات بھی مان رہے کہتے تھے میں تے مائی انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی. تو ایک دوسرے سے تو ملے ہوئے تھے اور باتیں بھی مان رہے تھے. تو اس لیے اگر وہ بھی مل گئے تو کیا ہے, تو حکم کے تابع ملے ہوں گے نا. ایسا نہ کریں, ایک دوسرے سے بدگمانی نہ کریں, ایک دوسرے کو الاؤنس دیں, خوش زن, یعنی کیا کہنا چاہیے, بدزن نہ ہو ایک دوسرے سے, اور آپ ذرا خوش گمان ہوں. اچھا, دوسرے کی مجبوری سمجھیں, دوسرے کو معاف کریں تاکہ آپ کو معاف کیا جائے. لیکن جہاں شک آ جائے, کیونکہ وہ اب شک تو پھر الزام لگ رہا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب. مروت, کیا نام ان کا؟ شیر افضل مروت. شیر افضل مروت شین. اب تو ان پر بھی ہے شک, تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. شک کا کیا ہے, شک کا فائدہ دے کے تو لوگ بری ہو جاتے ہیں. شک کا فائدہ اٹھا کے, یہ بھی ہوتا ہے نا, ایگزیکٹلی. شک کا فائدہ عدالت دیتی ہے, بری کر دیتی ہے, پھانسی نہیں لگاتی. شک کا فائدہ دیا جاتا ہے بری کرنے کے لیے, شک سے آپ پھانسی نہیں لگائی جاتی, سزا نہیں دی جاتی. اس لیے شک کا فائدہ دیں ایک دوسرے کو, اچھا اپنی پارٹی سے جڑے رہیں اور آگے بڑھائیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات آسان کرے. یہ وقت تو گزر جائے گا. چلیں سر, دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. آج تو ملنے نہیں دیا گیا. اچھا سر, یہ خبر آئی کہ جی مل جائیں گے, مل لیں گے. کب تک, کہاں تک روکے ہیں, کیونکہ آج پیغام انہوں نے یہ دیا کہ جی متحد ہیں کوئی پارٹی میں. لمبی ہے غم کی رات مگر رات, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اور کہاں مجھے کیا شعر یاد آ رہا ہے, قابل ازمیری کا شعر ہے, وہ ہر مقام سے پہلے, وہ ہر مقام کے بعد, وہ ہر مقام سے پہلے, وہ ہر مقام کے بعد, صبح ہے شام سے پہلے, صبح ہے شام کے بعد. ایک کنٹینیوس عمل ہے. صبح ہے شام سے پہلے, صبح ہے شام کے بعد. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن میں سے رات نکالتا ہے, رات میں سے دن نکالتا ہے. جب رات انتہا پہ پہنچ جاتی ہے, سورج کی طلوع ہوتا ہے, اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھیں, صبر کریں, حوصلے سے کام لیں اور تدبیر کریں. تدبیر تو سر وہ فی الحال کر رہے ہیں جلسے کے لیے. پنجاب سے کارکنوں کو کال دے دیے کہ جی پہنچیں, لیٹس سی کہ وہ 6 جولائی کا جلسہ جو ہے اب دیکھیں کیسا ہوتا ہے. اچھا آگے بڑھیں. ہاں سر, ٹرائیبیونلز کی تشکیل کا معاملہ, اس میں لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل ہو گیا سر. 377 جی, یہ جو الیکشن پٹیشنز ہیں نا, 377 الیکشن یہ پٹیشنز جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو چیلنج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب ان کی سماعت کس نے کرنی ہے؟ ٹریبونل سے. بالکل. اب اس میں ٹریبونلز بن گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, بڑی تعداد میں ٹریبونلز بن جاتے تاکہ جلد از جلد ان درخواستوں کی سماعت ہوتی. بالکل. تاکہ اگر کوئی انتخابات میں جو باقاعدگیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہو جاتا. بالکل. بنے کتنے سر؟ پنجاب میں یہ ٹریبونلز میں جھگڑا پیدا ہو گیا, ہائی کورٹ میں کہ چیف جسٹس میں
اور جناب الیکشن کمیشن. لیکن آپ دیکھیں کہ جو سماعت ہوئی ہے نہ سندھ میں کوئی جھگڑا, نہ کے پی کے میں, نہ بلوچستان میں, وہاں ٹریبونل مقرر ہو گئے. ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہوا. یہاں الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس کو لکھ کے بھیجا کہ 9 جج دے دیجئے. انہوں نے درخواست روک لی. پھر اس کے بعد کوئی نام بھیجے, وہ نام ان کو پسند نہیں آئے, ایک تنازع پیدا ہو گیا. اختیار کس کے پاس ہے سر ٹرائبونلز بنانے کا؟ اب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہے, جسٹس شاہد کریم صاحب نے. ٹھیک ہے, اس لیے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ٹریبونل مقرر کر دیں. الیکشن کمیشن نے کہا یہ اختیار ہمارے پاس ہے, اور اگر یہ ٹریبونل اس طرح کام کریں گے ہم بائیکاٹ کر دیں گے ان کا. اور ہم ان میں اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھر الیکشن کمیشن اس فیصلے کے خلاف چلا گیا سپریم کورٹ میں. بالکل, انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن کا حق ہے, اختیار ہے کہ وہ ٹریبونلز مقرر کرے. اب اسی طرح پھر ترمیم ہو گئی ہے قانون میں کہ ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں ٹریبونل آرڈیننس کے ذریعے. ٹھیک ہے نا, آرڈیننس آ گیا, آرڈیننس کو منظور بھی کر لیا اسمبلی نے. اب اس پہ سٹے دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اب الیکشن کمیشن اپیل پہ گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار دیا جائے. سپریم کورٹ میں وہ انٹرا کورٹ اپیل میں نہیں گیا, 2 ججوں کے پاس بھی سپریم کورٹ چلا گیا, مگر سپریم کورٹ گیا. وہاں 2 ججوں نے سماعت کی, اس کی سماعت. ٹھیک, قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, اس کی لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے سنا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو معاملہ ہے, بڑا بینچ بننا چاہیے, لارجر بینچ. بالکل, انہوں نے وہ جو کمیٹی ہے 3 رکنی جو بینچ بناتی ہے اس کو ریفر کر دیا, بڑا بینچ بنائے. 5 رکنی, پھر انہوں نے 5 رکنی بینچ بنا دی. بالکل, اب اس کی سماعت ہوئی ہے. اب اس دوران میں لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بدل گئے. ملک شہزاد صاحب جو تھے ادھر چلے گئے, اوپر چلے گئے سپریم کورٹ میں. بالکل, ان کی جگہ جو قائم مقام آئے شجاعت علی خان, وہ بھائی 2-4 دن کا کیا اب آ گئی محترمہ عالیہ نیلم آ گئی, عدالت عالیہ بن. اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بدل گئے. اب آج اس کی سماعت ہوئی, اور پھر اس میں سماعت میں جو وکیل صاحب تھے ایک نیازی صاحب, نیاز اللہ نیازی, عجیب اعتراض سر انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں یہ اس کی سربراہی نہ کرے, جس پر وہ برہم بھی ہوئے. برہم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بدتمیزی کیا ہے, پہلے کیوں نہیں کیا. سوال یہ ہے, آپ کسی جج پر اعتراض کرتے ہیں نا, اس کی کوئی وجہ بیان کرتے ہیں, اس کے بعد فیصلے کا حق جج کے پاس ہوتا ہے, اور تحریری طور پر بھی دیتے ہیں. فریق کے پاس نہیں ہوتا. فریق کا کسی فریق کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی اعتراض کرے فیصلہ جج کو کرنا, تو ان کو برہم ہو گئے. اور چیف جسٹس نے کہا کہ انف از انف, بہت ہو چکا. عدالتوں کی اس طرح توہین نہیں کی جا سکتی, اپنی مرضی کے جج مقرر ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ بینچ جو ہے وہ تو چیف جسٹس نے بنایا ہی نہیں ہے. ہاں جی, 3 رکنی کمیٹی سر, 3 رکنی کمیٹی نے بنایا ہے. اب جناب انہوں نے, اور پھر بڑی دلچسپ بات ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ 3 صوبے جو ہیں ان میں تو جھگڑے ہی نہیں ہوا. الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ جو ہیں تینوں صوبے کی, انہوں نے بنا دی ٹریبونلز. یہ سارا تو پنجاب میں فساد برپا ہوا ہے. تو پھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایڈجرن ہو گئی سماعت, اور انہوں نے یہ کہا, پھر جج حضرات نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ اس کو پینڈنگ رکھ لیا, فیصلہ نہیں کیا. بالکل, کہا کہ اب چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر مل کر بھئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں. کٹی کیوں ہو رہی ہے سر؟ حلف اٹھانے کے بعد ظاہر یہ ہوگا نا. نہیں تو اگر بیٹھ جاتے طے کر لیتے مسئلہ. ہمارے یہاں ہر جگہ دنگا فساد ہوگا. بڑے بڑے لوگ ہمارے جو بڑے محترم لوگ ہیں, آپ چیف جسٹس کا منصب دیکھ لیں, چیف الیکشن کمشنر کا منصب دیکھ لیں, کیا وہ بھی ویسے لڑیں گے جیسے کہ سیاسی لیڈر لڑتے؟ تو بھئی بیٹھ جائیں آپس میں, مشاورت کر لیں, مسئلے کو طے کر لیں. تو سپریم کورٹ نے یہ موقع دیا ہے کہ جو نئی چیف جسٹس ہیں اور چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ مشاورت کر لیں, یہ مسئلہ حل کر لیں. ٹھیک ہے. اب اگر وہ مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے
تو پھر فیصلہ صادر ہو جائے گا ٹھیک کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ الیکشن کے معاملات میں ہم فیصلہ کن اتھارٹی رکھتے ہیں. ہم بھی آئینی ادارہ ہیں تو بھائی ہائی کورٹ بھی آئینی ادارہ ہے. مگر بات یہ ہے کہ آپ نے اب اگر ٹریبیونلز بنانے میں اتنی دیر لگا دی, یہ بھی دیکھیں نا سر بریک لینی ہے. سماعت تو شروع نہیں ہو سکے گی. کوئی مقدمہ کی یہ جو پٹیشنیں ہیں وہ تو پڑی ہوئی ہیں, بالکل ان کی تو سماعت ہی شروع نہیں ہو گئی. ابھی تو وہ کس نے, ہماری جو یاسمین راشد ہیں سر ایک بریک لینے چیلنج کر دیا ہے نواز شریف صاحب کو بھی ہاں جی ہائی کورٹ میں. لیکن بہرحال اب امید ہے فیصلہ ہوگا, اور توقع رکھنی چاہیے کہ دونوں ہمارے بڑے جو ہیں محترمہ چیف جسٹس صاحبہ اور چیف الیکشن کمشنر اس معاملے کو طے کر لیں گے. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, سر پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کیا, لیکن مراد علی شاہ صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی خاص کر تھر کا کوئلہ ہم جو ہے وہ صحیح استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی درست ہے ان کا. آج انہوں نے 1.5 گھنٹہ تک خطاب کیا جی سندھ ویژن کی تقریب صوبائی کی اسمبلی میں, سندھ ویژن جی کے زیر عنوان صوبائی اسمبلی کے آڈیٹوریم میں, اور ان کی تقریر جو ہے نشر ہوئی ہمارے میڈیا پر بھی, اور میں نے سنی, بڑی غور سے سنی, اور جو انہوں نے اس میں اپنے پرفارمنس بتائی ہے وہ تو کمال ہے. یعنی انہوں نے جو ہسپتال بنائے ہیں اور جس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کیا ہے, ادارے تعمیر کیے ہیں, اور پھر اس کے بعد تعلیمی ادارے جیسے بنائے ہیں, یونیورسٹیاں بنائی ہیں, ماڈل ولیجز بنائے ہیں, ماڈل ولیجز بنائے ہیں, لوگوں کے لیے مکان, یعنی بے گھر لوگوں کے لیے پختہ مکان بنائے جا رہے ہیں جو سیلاب سے اور طوفان سے متاثر نہ ہو سکے. پھر تھر کا کوئلہ جو ہے, تھر کا کوئلہ جس طرح اس کو زیر استعمال لایا گیا ہے, جو کمپنی ہے اس کو لیڈ کر رہی ہے سندھ حکومت, ظاہر ہے اگر تھر کا کوئلہ ہم جلد استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے تو آج ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی انرجی کی, اور سستی بجلی ہمیں میسر ہوتی, اور پھر ہماری صنعتیں بھی چل رہی ہوتی. تو بڑی ایک انہوں نے تفصیل سے اپنی دیکھی. اس وقت تو مراد علی شاہ صاحب تو اب دیکھیں یہ بھی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے برسوں سے, اس میں کوئی یعنی خلل نہیں پڑا. بالکل. اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں اب بھی تو میرے خیال ان کی تیسری ٹرم ہو گئی نا. جی جی ہاں, تیسری ٹرم بالکل. اب وہ مگر ان کی جو گفتگو تھی اور ان کی جو پرفارمنس تھی جس کا انہوں نے بتایا تو بڑی متاثر کن تھی, اور میں نے دیکھا کہ لگتا یہ ہے کہ کوئی پبلسٹی کے محاذ پر, لوگوں کو آگاہ کرنے کے محاذ پر کچھ کمی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا نام جو ہے اور سندھ حکومت کا نام جو ہے وہ تو لیا جاتا ہے کہ بس گورننس نام کی چیز نہیں ہے وہاں, اور اسکولوں کی حالت خراب ہے, یونیورسٹیوں کی حالت خراب ہے, ہسپتالوں کی حالت خراب ہے. لیکن آج انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنی بات بتائی ہے, اور یہ بھی ہے کراچی جو ہے, اصل میں تو کراچی پہ توجہ دینی چاہیے نا. کراچی کا جب تک چہرہ درست نہیں ہوگا, کراچی اس وقت تک سندھ حکومت جو ہے اس کا چہرہ جو ہے اجلا نظر نہیں آئے گا. ایم کیو ایم اتنی بڑی پارٹی ہے, ان کی اپوزیشن میں ہے, ان کا اپنا ایک پروپیگنڈا ہے, تو ان کے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ بار بار جو ووٹ دے رہے ہیں, ہم منتخب ہو رہے ہیں, یہ ہماری کارکردگی ہے. بالکل اسی کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں. اچھا سر, آج انہوں نے اپنا کیس جو ہے اچھے طریقے سے پیش کیا ہے, باقی پھر کمیاں کوتاہیاں تو ہوں گی, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وسائل ہم نے لگائے ہیں, تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے, اور جو ان کے نقاد ہیں وہ بھی ظاہر ہے میدان میں آ جائیں گے. چلے سر آگے بڑھتے ہیں, اور کیونکہ یہ سال دنیا بھر کے الیکشنز, ہاں دنیا بھر میں الیکشنز ہوئے, برطانیہ میں آج الیکشن ہو رہا ہے. بالکل, ووٹنگ اب پولنگ ہو رہی ہے, پولنگ ہو رہی ہے. رات 10 بجے برطانوی وقت کے مطابق جو ہے وہ جاری رہے گی. کوئی چھٹی نہیں ہوتی وہاں پہ, جمعرات کا دن ہوتا ہے, لوگ کام سے بھی جاتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, ہماری طرح نہیں عام تعطیل ہو. پولنگ ہو جاتی ہے, نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی تنازع. بالکل. اور ابھی تو دیکھیں نا برطانوی نژاد نہیں ہندی نژاد برطانوی
رشی سونک جو ہے وزیر اعظم رہے. اور یہ بھی دیکھیں نا جمہوریت ان کی کیسی ان کی کامیابی ہے. تو قائد اعظم نے کہا تھا نا پاکستان کے لیے کہ ہندو ول بی سیز ٹو بی ہندو, مسلم ول بی سیز ٹو بی مسلم, ناٹ ان ریلیجیس سینس. کہا تھا یہ وقت ایسا آئے گا پاکستان میں کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا, مسلمان مسلمان نہیں رہے گا, مذہبی سینس میں نہیں, کاروبار ریاست میں. صحیح ہے, کسی سے کوئی تمیز نہیں ہوگی. اب وہ نقشہ آپ دیکھیں, برطانیہ پہ جتنی بھی آپ تنقید کریں آپ دیکھیں وہاں تو آپ حقوق تو سب کے برابر ہیں. ایسا ہی ہے سر. ذرا حسیب ارسلان صاحب بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات جناب کر لیتے ہیں. حسیب صاحب, حسیب صاحب السلام علیکم. حسیب آواز آ رہی ہے؟ موسم سنا ہے بڑا اچھا چل رہا ہے, ٹرن آؤٹ آواز کیسا آ ہے؟ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے جلدی سے بتائیں کیسی ہو رہی ہے پولنگ. بالکل صحیح آواز آ رہی ہے. ہاں جی بولیں, تھوڑا ڈیلے ہے سر وہاں تک آواز. آپ بولیں. بہترین قسم کی پولنگ جو ہے وہ جاری ہے. پچھلا جو جنرل الیکشن تھا 2019 کا, اس میں موسم بڑا شدید خراب تھا, تیز بارش پورا دن جاری رہی, لیکن اس کے باوجود جو ہے ٹرن آؤٹ تقریباً 67% دیکھنے میں آیا تھا. آج چونکہ موسم بہت اچھا ہے اور برطانیہ میں سیمی گرمی اگر ہم اس کو کہیں تو چل رہی ہے, ابھی جیکٹ کی آج فی الحال ضرورت نہیں ہے. بادل جو ہے آتے نظر آ رہے ہیں, لیکن پیشن گوئی یہ کی گئی تھی کہ پورا دن موسم جو ہے وہ خشک رہے گا. نارتھ کے کچھ علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی, لیکن ابھی تک موسم اچھا ہے, جس کی وجہ سے خاصا اچھا ٹرن آؤٹ نظر آ رہا ہے. لیبر پارٹی آگے جا رہی ہے یا کنزرویٹو؟ سروے یعنی کہ جو آئے تھے الیکشن سے پہلے وہ کیا بتا رہے تھے؟ ابھی تو ایگزٹ پول بھی ہوا ہوگا نا جی. جو الیکشن سے پہلے سرویز آئے تھے جی ایگزٹ پول جو ہیں وہ رات 10 بجے آتے ہیں. جیسے پولنگ ختم ہوتی ہے تو پھر ایگزٹ پول جو ہے وہ آنا شروع ہوتے ہیں. پولنگ کے دوران ایگزٹ پولز نہیں آتے, لیکن پری الیکشن جو پولز آئے تھے, سرویز آئے تھے, اس کے مطابق جو یہ بتایا جا رہا تھا کہ لیبر پارٹی جو ہے بڑی واضح برتری کے ساتھ 400 سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہوگی. حکومت بنانے کے لیے 326 سیٹیں جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں, تو بڑی واسٹ میجورٹی کے ساتھ جو ہے یہ بتایا جا رہا تھا کہ لیبر پارٹی کی پوزیشن بڑی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نتائج پہ جھگڑا, فیصلہ جو ہوتا ہے وہ 10 بجے کے بعد برطانیہ میں کوئی نتائج پہ جھگڑا ہوا ہو؟ نہیں, بالکل بھی کوئی پٹیشن نہیں ہوتی, بڑے اچھے طریقے سے کوئی ٹریبیونل نہیں بنتے, کوئی فساد نہیں ہوتا, کوئی الزام نہیں لگتے, کوئی کمیشن نہیں قائم ہوتے. اچھا حسیب سر, 2010 کے الیکشنز میں میں کیونکہ وہاں پہ میں نے کور جو ہے وہ کیا تھا الیکشنز کو, جب وہ بنے تھے یہ ڈیوڈ کیمرون صاحب. جی فرمائیے. جی تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا کوئی امیدوار ہو, وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو سرونگ, وہ اپنی جو کاؤنٹنگ ہے وہ اٹینڈ کرنے خود جاتے ہیں. ان کے سامنے باکسز کھولے جاتے ہیں, انہیں دکھائے جاتے ہیں سارے ووٹس, پہلے اس کو میچ کیا جاتا ہے کہ جو پولنگ اسٹیشن نے جتنے ووٹ بتائے ہیں ٹوٹل ووٹ اتنے ہی ہیں. اس کے بعد جب ریزلٹ آتا ہے تو چاہے کوئی ہارے یا جیتے, ادھر ہی وہ پولنگ کاؤنٹنگ سینٹر ہوتا ہے, اسی میں اس کو نپٹا لیا جاتا ہے. گلے مل کے ہاتھ میں لا کے پہلے ہارنے والے کو موقع دیا جاتا ہے اسپیچ کرنے کا, وہ اپنے جو بھی اس کو انہوں نے شکریہ کہنا ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد پھر جیتنے والا تقریر کرتا ہے, اور وہیں سے ایک اگلا آغاز شروع ہو جاتا ہے. بس یہ بتا دیں نتائج صبح تک آ جائیں گے, 5 بجے تک آ جائیں گے. اب دیکھیں, ٹھیک ہے, کبھی بہت شکریہ. سورج غروب نہیں ہوتا تھا, آدھی دنیا پہ حکومت تھی برطانیہ کی, اب بیچارہ سمٹ کے 3 جزیروں پہ رہ گیا ہے, اور اسکاٹ لینڈ میں ابھی مصیبت پڑی ہوتی ہے, ہم نے الگ ہونا ہے, اپنا الگ ملک بنانا ہے. تو بہرحال اب تو وہاں پاکستانی, ہندوستانی بڑی تعداد میں موجود ہیں, الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ لیبر رہنما جو ہے نا کیئر سٹارمر, ان کے مقابلے میں کنزرویٹو نے جو خاتون کو ٹکٹ دیا ہے, وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ مہرین ملک صاحبہ, یہ سابق چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب کی بھانجی اور بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر شاہد ملک صاحب کی بیٹی ہیں, ماشاءاللہ, جو کہ سینٹرل لندن سے جو ہے وہ ہمارا بھی حصہ پڑ گیا. کچھ نہ کچھ تو بدلہ لے رہے ہیں نا ہم, جو ہم پہ حکومت کر کے گئے ہیں, تو ہم بھی کسی نہ کسی رنگ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ تو ڈال رہے ہیں نا. بالکل, اقتدار کا کوئی گونا گوشہ تو ہم لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا بھائی, یہ ہمارے پیر عبد الخالق حسنات صاحب ہیں, اچھا, حسینی فقیر. اچھا, انہوں نے یہ مجھے ایک چھوٹی سی کتاب بھیجی ہے, تحقیقات حسنات. ٹھیک ہے, راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے, اور بس یہ انہوں نے روحانی تربیت کے لیے کچھ نصیحتیں کی ہیں, بڑے کام کی ہیں, اور ٹھیک ہے, اور بڑا کہتے ہیں سب سے اچھا وظیفہ جو ہے سر بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کا وقت ہو گیا, اس کو اگلے پروگرام میں ہو گیا. اچھا, ان کی کتاب ہے, جو روحانی ترقی کے خواہش مند ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں. چھوٹی سی کتاب ہے, بس سمجھے گائیڈ ہے کامیابی اور کامرانی. ٹھیک ہے, چلیں پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.